अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहज स्टूडियो के प्लेटफॉर्म से हमारा प्रोग्राम मिर्ज़ाइयत नए ज़ाविये से हमेशा की तरह हमारे साथ आज भी मौजूद हैं हमारे उस्ताद ख़ावर शीद भट्ट साहब। उस्ताद जी, आपका टाइम देने का शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। नादरीन, जैसे कि आपको मालूम है, गुज़िश्ता एपिसोड्स में हमने एक नए टॉपिक पर गुफ्तगू का आगाज़ किया था कि कादियानी लोग जो हैं वो सादा लो मुसलमानों को अपने जाल में फंसाने के लिए कौन कौन से हरबे इस्तेमाल करते हैं। इस पर हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी व सारी था। आज के प्रोग्राम में भी हम उसी तरह के वो कादियानियों के जो हरबे हैं उनको लेकर के उस्ताद साहब की खिदमत में पेश करेंगे और उनकी हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। उस्ताद साहब, कादियानियों की तरफ से एक हरबा ये भी सादा लोगों के सामने इस्तेमाल किया जाता है। वो कहते हैं, देखें, हमारे अकीदे के मुताबिक तो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फौत हो चुके हैं और मुसलमान ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी फौत नहीं हुए बल्कि आसमानों पर मौजूद हैं। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक तो मुसलमान ये कहते हैं कि आप फौत हो चुके हुए हैं। यहाँ पर कादियानी एक लॉजिकली बात करते हैं, कहते हैं, देखें, एक सादा आदमी के सामने कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रुतबे में सब नबियों से आला और अफजल हैं, वो नीचे अपनी कब्र मुबारक के अंदर हैं, और आपके कीदे के मुताबिक जो कि ईसा अलैहिस्सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुतबे और दर्जे में कम हैं लेकिन वो ऊपर हैं, तो ये तो तौहीन नहीं बनती एक एतबार से। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। जी, ये सवाल जो है कादियानियों की जानिब से उठाया जाता है, और जब तक बंदा जो है वो सादा लो होता है और उसका मुताला नहीं होता तो वो वाकई ये बात सुनकर जो है एक दफ़ा परेशान हो जाता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो सबसे आला और अफजल हैं। तो बड़ी अजीब सी बात है कि जो कम रुतबे के नबी हैं वो ऊपर हैं, बुलंदी के ऊपर हैं, और आप जो है वो नीचे ज़मीन के अंदर हैं, तो इससे तो तौहीन लाज़म आती है। लेकिन वो अगर थोड़ा सा गौर करेगा बंदा तो उसे खुद ब खुद जो है कादियानियों का ये सवाल जो है वो बिल्कुल फजूल और मज़हक आखेज़ जो है वो नज़र आएगा। वो इस तरह के इस सारे सवाल की बुनियाद ये है कि जो चीज़ ऊपर होती है वो अफजल होती है। ये बुनियाद ही गलत है। अच्छा। अब आप देखें, मसलन मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, या कादियानी कोई भी हो, चले मेरी मिसाल वो शायद ना माने, उनके जो खलीफा साहब हैं, मिर्ज़ा मसरूर साहब इस वक्त जो मौजूद हैं, उनकी पगड़ी जो है वो उनसे ऊपर होती है। ज़ाहिर सर पे होती है तो ऊपर ही होती है। तो क्या ये मानेंगे कि उनकी वो पगड़ी जो है वो उनके खलीफा से अफजल है? नहीं, कभी भी। अच्छा, अब यही बात जो है वो मिर्ज़ा कादियानी के ऊपर आप लगा लें, वो भी तो पगड़ी पहनता था ना। तो क्या वो मानेंगे कि मिर्ज़ा कादियानी की पगड़ी मिर्ज़ा कादियानी से अफजल है? अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और दीगर अंबिया वो ज़मीन पर हैं, लेकिन फरिश्ते जो हैं वो आसमानों के ऊपर हैं। क्या कादियानी ये मानेंगे कि फरिश्ते जो हैं वो अंबिया से और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आला और अफजल है? कभी भी नहीं मानेंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब गारे सौर में छुपे हुए थे, तो काफिर कहाँ पर आ गए थे? गार के मुंह पे, गार के ऊपर खड़े थे। हज़रत अबू बकर परेशान नहीं हो गए थे कि अगर उन्होंने अपने पाँव की तरफ देखा तो हम नजर आ जाएंगे? क्या कोई मुसलमान ये तसव्वुर कर सकता है कि उस वक़्त काफिर जो है वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हज़रत अबू बकर से अफजल हो गए थे कि जी वो ऊपर वाली जगह पर थे? ये बड़ा मारूफ वाक़या है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे, हज़रत हसन हुसैन जो हैं या इनमें से कोई एक आकर नबी अलैहिस्सलाम की कमर पर बैठ गया था, तो क्या कोई मानेगा कि वो नबी अलैहिस्सलाम से अफजल हो गए? अब मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जो है वो ज़मीन के अंदर दफन है, और उसके दुश्मन जो उसको झूठा कहते हैं
میں اور آپ بالکل، ہم زمین کے اوپر ہیں، ہم پھر افضل ہوئے؟ تو کیا قادیانی ہمیں افضل مانیں گے مرزا قادیانی؟ کبھی نہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ ان کا سوال ہی بے بنیاد ہے، کسی بھی اینگل سے اس کو لے لیا جائے تو یہ اوپر ہونے والی جو لاجک ہے نا ان کی، یہ بالکل غلط ہے کہ جو چیز اوپر ہوگی وہ افضل ہوگی، یہ بالکل بات ہی بنیادی طور پر غلط ہے۔ صحیح۔ تو جب یہ بات ہی بنیادی طور پر غلط ہے تو یہ کسی بھی مسلمان کو ان کے اس سوال کے جھانسے میں نہیں آنا چاہیے، بس وہ تھوڑا سا غور کرے گا تو اسے اس کا جواب جو ہے وہ مل جائے گا۔ اس کو ہم الزامی طور پر ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسا کہ پہلے بھی جب حیات عیسیٰ کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے تو کئی دفعہ جو ہے یہ حوالہ بھی پیش ہوا کہ مرزا غلام محمد قادیانی کے نزدیک عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو وفات پا چکے ہیں لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں آسمانوں پر۔ تو اب یہی سوال ہم الٹ کر دیں اس قادیانی کے اوپر، ظاہر ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل نہیں ہیں، بالکل۔ تو اب یہی سوال ہم ان کے اوپر الٹ کر دیں کہ دیکھو جی جو کم رتبے والی شخصیت ہے وہ تو اوپر ہے بلندی پر، اور جو زیادہ رتبے والی ہے وہ زمین پر، بتاؤ یہ گستاخی نہیں؟ بس عیسیٰ علیہ السلام کا لفظ ہٹا کر آپ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا لفظ جو ہے تو وہ سوال ان پہ الٹ وہ گیا۔ سوال ان کے اوپر الٹ ہو گیا۔ صحیح۔ تو بنیادی طور پر جو ہے یہ سوال ہی جو ہے غلط ہے۔ اچھا استاد صاحب، اسی طرح ایک اور قادیانیوں کی طرف سے حربہ استعمال کیا جاتا ہے اور سوال کے طور پہ سادہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں جی کسی حدیث میں آتا ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے 73 فرقے ہوں گے، اس میں سے 72 جو ہیں وہ جہنمی ہوں گے اور 73واں جو ہے وہ جنت میں جائے گا، لیکن یہ 72 مل کے اس 73 کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیں گے، جیسے کہ اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان سارے مولویوں نے مل کے 1974 میں سارے فرقوں نے مل کر کے ہمیں دائرہ اسلام سے خارج کر دیا۔ تو کیا اس طرح کی کوئی حدیث ہے؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی کافر ہے نا غیر مسلم، وہ اپنے مذہبی معاملے میں جھوٹ ضرور بولے گا، قادیانی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو وہ غیر مسلم، تو وہ ضرورت پڑنے پر اپنی طرف سے بھی ایک دلیل کو وہ گڑھ دیتا ہے۔ کیوں؟ کہ چونکہ اس کی بنیاد نہیں ہوتی، وہ کمزور دلائل پر کھڑا ہوتا ہے، تو پھر وہ اس کو سہارا دینے کے لیے ادھر ادھر ہاتھ پاؤں جو ہے وہ مارتے ہیں۔ اب یہی بات جو آپ نے کی ہے، قادیانی لوگ اسی طریقے سے کرتے ہیں، میرے سامنے بھی یہ سوال اسی طریقے سے آیا تھا، اور جن کو وہ تبلیغ کرتے ہیں ان کے سامنے یہ اسی انداز سے پیش کرتے ہیں، جی یہ 72 مل کر جو ہے وہ 73ویں کو جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج کریں گے، اور آپ لوگوں نے ہمیں سب نے مل کر، سب فرقوں نے مل کر جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج، لہذا وہ 73واں فرقہ ہم ہے جو جنت میں جائے گا۔ تو کسی بھی حدیث کے اندر یہ الفاظ آپ کو نہیں ملیں گے۔ یہ حدیث تو موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے اور 73واں جو ہے وہ جنت میں جائے گا، لیکن یہ جو اگلا جملہ ہے نا کہ وہ 72 مل کر اس کو 73ویں کو دائرہ اسلام سے یہ غلط ہے، یہ کسی حدیث میں نہیں آتا، یہ قادیانیوں کے ایڈیشن ہے۔ اچھا، کسی ضعیف حدیث میں کسی ضعیف حدیث میں بھی نہیں ہے، موضوع میں بھی نہیں ہے، موضوع میں بھی نہیں ہے، یہ قادیانیوں نے اپنی طرف سے جملہ جو ہے وہ روایت کے اندر داخل کیا ہوا ہے۔ صرف مقصد کیا ہے کہ کسی نہ کسی انداز سے ہم مسلمانوں کو جو ہے نا وہ گمراہ کر کے اپنی طرف جو ہے وہ لے۔ ناظرین یہاں پہ بڑے غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اپنے مذہب کو سچا ثابت کرنے کے لیے یا اپنے جال میں لوگوں کو پھنسانے کے لیے اللہ کے نبی کے ذمے جو ہے وہ جھوٹ لگایا جا رہا ہے، اور جان بوجھ کے، ایک تو نا کہ کسی حدیث کی صحت یا ضعف میں اختلاف ہے تو اس کی بنیاد پہ چلنے کو بات کی جاتی ہے، اس طرح کی کوئی ذخیرہ حدیث کے اندر موضوع روایت بھی موجود نہیں ہے، تو یہ قادیانیوں کی جو ہے وہ ایک چلاکی ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمے جھوٹ لگانے والا تو مسئلہ جو ہے ان کے اندر موجود ہی ہے،
یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ بھی جھوٹ لگا دیتے ہیں. خیر یہ تو مرزا غلام محمد قادیانی کا دعویٰ سارا ہے ہی اسی بنیاد پر کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. بالکل. تو یہ کہہ لیں کہ یہ ان کے لیے کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ذمہ جھوٹ لگانا. بہرحال یہ تو کئی حوالہ جات اس کے موجود ہیں ان کی کتابوں کے اندر. وہ اہل علم نے جو ہے وہ اکٹھے بھی کیے ہیں کہ یہ دیکھو مرزا غلام محمد قادیانی نے یہاں پر جھوٹ بولا، یہاں پر جھوٹ بولا. خیر یہ تو ایک الگ موضوع ہے. تو ہم گفتگو کر رہے تھے اس حدیث کے اوپر. بالکل. اب جب ہم اس حدیث کو دیکھتے ہیں تو اس حدیث میں جو 73ویں فرقے کی نشانی بتائی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ قادیانی فرقے کے اندر نہیں پائی جاتی، لہذا وہ 73واں فرقہ ہو ہی نہیں سکتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب یہ سوال ہوا کہ وہ 73واں فرقہ کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. بالکل. یہ وہ 73واں فرقہ جو جنت میں جائے گا. اب دیکھیے مرزا غلام محمد قادیانی کا اور اس کی امت کا نظریہ کیا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اور صحابہ کا نظریہ کیا ہے. جب ہم یہ دونوں چیزوں کو تقابل کے اندر پیش کریں گے تو ہمیں نتیجہ جو ہے وہ واضح طور پر نظر آئے گا کہ جماعت احمدیہ، مرزائی امت، قادیانی لوگ وہ اس 73ویں فرقے میں نہیں آتے، بلکہ یہ ایک الگ امت بن چکے ہیں. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نظریہ اور عقیدہ ہے وہ ختم نبوت کے حوالے سے بالکل واضح ہے. بالکل. صحابہ کا عقیدہ اور نظریہ ختم نبوت کے حوالے سے بالکل واضح ہے. جبکہ قادیانیوں کا عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ سے ہٹ کر ہے. نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ میرے بعد کوئی امتی نبی آئے گا، نہ ہی کسی صحابی نے بتایا ہے کہ بعد میں کوئی امتی نبی جو ہے وہ آئے گا. سب نے یہی بتایا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد جو ہے کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. جو بھی نئے سرے سے نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب اور دجال ہوگا. اسی طرح حیات مسیح کا عقیدہ آپ دیکھ لیجیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے اندر بھی حیات مسیح کا عقیدہ موجود ہے. اس کے حوالے سے گفتگو ہماری گزر چکی. صحابہ بھی حیات مسیح کے عقیدے کو ہی مانتے تھے اور اسی کے وہ قائل تھے. بلکہ صحیح بخاری کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، جس کی وجہ سے مرزا قادیانی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توہین آمیز الفاظ سے جو ہے وہ پکارتا ہے، اس پر ہماری گفتگو ہو چکی. تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ، یہ میں نے صرف 2 مثالیں دی، باقی اور بھی عقائد اور نظریات جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی کتابوں کے اندر، اور اہل علم نے جو ہے وہ جمع بھی کیے ہیں اپنی کتابچے، اس پر باقاعدہ مرتب کیے ہیں کہ قادیانیوں کے عقائد اور ہیں، اسلام کے عقائد جو ہیں وہ اور ہیں. تو ان کے عقائد جو ہیں نہ نبی علیہ السلام جیسے ہیں نہ صحابہ جیسے ہیں، تو کیسے وہ 73ویں فرقے کے اندر آتے ہیں؟ 73واں فرقہ وہ ہوگا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے نظریات اور عقائد کا حامل ہوگا. اچھا استاد صاحب، آپ نے ابھی یہ اپنی گفتگو میں لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ تو ایک الگ امت ہے، جبکہ اس حدیث میں بات ہو رہی ہے کہ وہ مسلمانوں میں سے ہی ایک فرقہ ہوگا، اور آپ اس کو الگ امت کہہ رہے ہیں. الگ امت کیسے ہے؟ یہ مرزائی لوگ جو ہیں یہ بالکل دھوکہ دیتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے کہ جی ہم مسلمانوں کا ہی ایک فرقہ ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. یہ دیکھیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو ان کے اوپر جو لوگ ایمان لائے وہ ایک الگ امت بن گئے. بالکل عیسائی موجود ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، یعنی ایسا نبی جس کی پیروی کرنی ہوتی ہے کسی بھی امت میں، اس نبی کی وجہ سے وہ امت جو ہے وہ پہلے نبی سے الگ ہو جاتی ہے. اب قادیانی لوگ جو ہیں وہ جتنا مرضی دعویٰ کریں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، ہم ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں، لیکن انہوں نے جس نبی کی پیروی کرنی ہے وہ کون سا نبی ہے؟ وہ مرزا غلام محمد قادیانی. اس لیے مرزا غلام محمد قادیانی کے اوپر ایمان لانے کی وجہ سے اور اس کی پیروی کرنے کی وجہ سے وہ ایک مسلمانوں سے الگ امت بن چکے ہیں. ان کا مسلمانوں کے فرقے سے تعلق نہیں ہے. کیوں کہ مسلمانوں کے اندر جتنا مرضی اختلاف ہو، اختلاف کے باوجود سب کے سب فرقوں کی بنیاد کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام.
اور اسی طرف رجوع کرنا، نبی علیہ السلام سے آگے وہ کسی کو نہیں مانتے۔ جبکہ قادیانی لوگ، جیسا کہ یہ حوالہ بھی پیچھے میں نے بتایا تھا، کہ ان کے نزدیک جو آخری بات ہے وہ کس کی مانی جائے گی؟ مرزا غلام احمد، حتیٰ کہ ان کے نزدیک اگر انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا ہے تو کس کے کہنے پر مانا ہے؟ مرزا کے کہنے، مرزا کے آدمی کے کہنے پر۔ قرآن کو قرآن مانا ہے تو مرزا غلام احمد قادیانی کے کہنے پر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ایک الگ امت بن چکے ہیں، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار الگ امت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ان سے الگ ہو گئے۔ اسی طرح جو آ کر نبوت کا دعویٰ کرے گا اور اپنے آپ کو حرف آخر قرار دے گا، نبوت کا دعویٰ کرنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ میں حرف آخر ہوں۔ ظاہر ہے جو بھی نبی بنتا ہے وہ دعویٰ کرتا ہے، وہ کہتا ہی یہ ہے کہ اب میرے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ تو وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو ماننے کی وجہ سے الگ امت بن چکی۔ جبکہ اس حدیث کے اندر جو فرقوں کی بات ہے وہ ہے امت کے 73 فرقے ہوں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ الگ امت جو بنتا جائے گا وہ خارج وہ اس حدیث کے تحت نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ تو الگ امت بن گیا۔ اگر ہم قادیانی لاجک جو یہ استعمال کرتے ہیں اس کو لیں تو پھر تو عیسائی جو ہیں وہ یہودی ہوئے، اور ہم مسلمان بھی ایک معنی میں تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، ہم بھی سارے عیسائی اور پھر یہودی بن گئے اگر قادیانی لاجک کو لیا جائے تو یہ مطلب ہے، یہ تو بالکل فضول سی بات ہے نا، یہ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ نہ ہمیں ان جیسے حقوق کے چاہیے اور نہ ہی ہم مطالبہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم جس نبی کی پیروی کرتے ہیں وہ نبی الگ ہے۔ اچھا، مزید اس پر آپ غور کیجئے کہ یہ جو میں نے کہا ہے نا کہ یہ الگ امت بن چکے ہیں، تو یہ صرف ہم مسلمانوں کا تجزیہ نہیں ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے بذات خود جو ہے وہ اپنے آپ کو اور اپنے لوگوں کو 73 فرقوں سے الگ کر دیا ہے۔ اچھا، وہ کہتا ہے جی میرا 73 فرقوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ وہ پھر الگ امت ہو گئے، یا پھر وہ کہیں گے وہ 74واں فرقہ ہے۔ 74 تو فرقے تو مانتے کوئی نہیں۔ 74 فرقے تو کسی حدیث میں نہیں آتے کہ امت محمدیہ کے ہوں گے، 73 ہوں گے۔ تو اب جب وہ 74واں فرقہ نہیں بن سکتے اور اپنے آپ کو وہ 73 سے الگ کر رہا ہے تو کیا مطلب ہے کہ وہ ایک الگ امت ہے، وہ مسلمانوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، اس کا ریفرنس کیا ہے جو آپ نے بتایا؟ میں آپ کے سامنے ریفرنس ایک نہیں ایک سے زیادہ جو ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ میں نے جو نوٹ کیے ہیں اس کا پہلا ریفرنس جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تحفہ گولڑویہ اس کی کتاب ہے، روحانی خزائن کی جلد نمبر 17 ہے اور صفحہ نمبر جو ہے وہ 226 ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ کہتا ہے اپنے سے پہلے زمانے کو جو ہے نا وہ فیض آوج یعنی ٹیڑھے گروہ کا زمانہ جو ہے وہ قرار دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اس زمانے میں خیر جو ہے وہ شاد و نادر ہی ہوگی۔ اسی زمانے کے متعلق لکھتا ہے، کہتا ہے اسی زمانے کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لیس منی ولست منہ۔ کہتا ہے جو مجھ سے پہلے مسلمانوں کا دور گزرا ہے نا، یہ فیض آوج کا زمانہ ہے، اس میں خیر جو ہے وہ شاد و نادر ہی ہوگی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اس حوالے سے یہ ہے، لیس منی ولست منہ، یعنی نہ یہ لوگ مجھ میں سے ہیں اور نہ میں ان میں سے ہوں، یعنی مجھے ان سے کوئی تعلق نہیں۔ یہی زمانہ ہے جس میں ہزارہ بدعات اور بے شمار ناپاک رسومات اور ہر ایک قسم کے شرک خدا کی ذات اور صفات اور افعال میں، اور گروہ در گروہ پلید مذہب جو 73 تک پہنچ گئے پیدا ہو گئے۔ کہتا ہے جی مجھ سے پہلے جو زمانہ گزرا ہے نا، اس دور کے اندر بڑی بدعات، رسومات، شرک، کفر اتنا آ گیا اور اتنے گروہ بن گئے مسلمانوں کے، وہ کتنی تعداد ہو گئی؟ 73 تک، اور یہ خود ان کے اندر شامل نہیں ہے۔ کہتا وہ مجھ سے پہلے بن چکے تھے۔ جب اس سے پہلے بن چکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 73 کے بعد والا ہے، 73 سے آگے ہے یہ۔ اب دوسرا حوالہ اس کا جو ہے وہ نوٹ کیجئے۔ اب یہاں پر وہ 73 فرقوں کو ہی پلید کہہ رہا ہے۔ اب یہاں پر یہ جملہ بھی قابل غور ہے، کہتا ہے یہ گروہ در گروہ جو ہے یہ پلید مذہب 73 تک جو ہے وہ پہنچ گئے، یعنی 73 کے 73 ہی پلید ہیں، یعنی جس کو جنتی کہا گیا اس کو بھی پلید کہہ رہا ہے، اس نے جو ہے وہ پلید کہہ دیا ہے۔ استغفر اللہ۔ آگے جو دوسرا اس کا حوالہ ہے، کہتا ہے مسلمانوں کے فرقوں کو مخاطب کرتے ہوئے مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے
بجز ان چند حدیثوں کے جو 73 فرقوں نے بوٹی بوٹی کر کے باہم تقسیم کر رکھی ہیں۔ کہتا تمہارے پاس چند حدیثوں کے علاوہ اور کیا ہے؟ اور وہ حدیثیں بھی تم 73 فرقوں نے الگ الگ بوٹی بوٹی کر کے الگ کر لی ہوئی ہیں۔ رویت حق اور یقین کہاں ہے اور ایک دوسرے کے مکذب ہو، کیا ضرور نہ تھا کہ خدا کا حکم یعنی فیصلہ کرنے والا تم میں نازل ہو کر تمہاری حدیثوں میں سے کچھ لیتا اور کچھ کو رد کر دیتا۔ کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم بنا کر بھیجا ہے، تم 73 فرقوں نے وہ حدیثیں جو ہیں، وہ چند حدیثیں تمہارے پاس ہیں، وہ بھی تم نے بوٹی بوٹی کر کے الگ الگ اپنے مطلب کی، اس میں ایک فرقے نے اپنے مطلب کی لے لی، دوسرے فرقے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم بنا کر بھیجا ہے اور اللہ نے بھیجنا تھا تو میں فیصلہ کروں گا 73 فرقوں کا کون سا جو ہے نا وہ صحیح ہے اور کون، یعنی اپنے آپ کو وہ 73 فرقوں سے الگ کر رہا ہے، کیونکہ اس نے 73 فرقوں کا فیصلہ کرنا ہے، جبکہ 73واں فرقہ تو جنتی فرقہ ہے۔ وہ کہہ رہا ہے 73 کے 73 فرقے جو ہیں وہ گمراہ ہو چکے ہیں، میں نے 73 فرقوں کا جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہے کہ تم میں سے کس کے پاس بوٹی صحیح ہے اور کس کے پاس بوٹی جو ہے وہ غلط ہے، تو خود کو جو ہے وہ 73 فرقوں سے الگ کر رہا ہے۔ اچھا یہ بھی تو ہو سکتا ہے مرزا صاحب کو یہ غلطی لگی ہو؟ غلطی کس چیز کی لگی ہو؟ کہ وہ انہوں نے کہنا 72 ہو 73 کہہ دیا ہو۔ چلو ایک دفعہ ہو سکتا ہے، تو انہوں نے 3-4 جگہ پر اپنے آپ کو 73 سے الگ کیا ہے، یہ تو دوسرا والا ہو گیا نا۔ پیچھے بھی انہوں نے 73 فرقوں کو پلید کہا ہے، جبکہ حدیث کے مطابق 73واں تو جنتی ہے، وہ تو پلید نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں پر بھی انہوں نے 73 فرقوں کو ہی گمراہ قرار دیا ہے، غلطی تو ایک دفعہ ہوتی ہے۔ اور پھر مرزا غلام محمد قادیانی کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ اگر مجھ سے ایک غلطی ہو جائے نا تو اللہ تعالیٰ مجھے ایک لمحہ بھی اس غلطی کے اوپر قائم نہیں رہنے دیتا، فوراً اللہ میری اصلاح کر دیتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ تو 150 سال تقریباً ہو گیا اس کتاب کو شائع ہوئے، تو کیسے جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کو غلطی لگی؟ صحیح۔ یہ حوالہ جو ہے 40 مرزا غلام محمد قادیانی کی کتاب ہے، 40 نمبر 4 ہے، روحانی خزائن کی جلد نمبر 17 ہے اور صفحہ نمبر جو ہے 456 ہے، یہاں پر یہ بات موجود ہے۔ تیسرا حوالہ مرزا غلام محمد قادیانی کا کہتا ہے کہ اور اگر مسیح موعود تمام باتیں اسلام کے 73 فرقوں کی مان لیتا تو پھر کن معنوں سے اس کا نام حکم رکھا جاتا؟ اپنے آپ کو وہ مسیح موعود کہتا ہے، یہ تو سب کو پتا ہے۔ کہتے ہیں اگر میں نے 73 فرقوں کی بات ماننی ہے تو پھر میں حکم کیسا ہوا، فیصلہ کرنے والا کیسے ہوا؟ جج، اللہ نے تو مجھے جج بنا کر بھیجا، تو جج جو ہے وہ 73 فرقوں کی مانے گا نہیں بلکہ ان کو منوائے گا۔ اب جو 73واں فرقہ ہے وہ تو حق پر ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ تو جنتی ہے، اس کی بات کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ وہ اس کی بات کو بھی غلط کہہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ خود کو وہ 73 سے الگ کر رہا ہے۔ اگر 73واں فرقہ جو ہے وہ اپنے آپ کو 73ویں میں قرار دے رہا ہے تو 73واں فرقہ تو وہ جنتی ہے اور اس کی بات بھی حق ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ بالکل۔ تو اب مرزا قادیانی کہتا ہے میں نے ان کی بات بھی نہیں ماننی، بلکہ میں ان کے لیے حاکم ہوں، فیصلہ کرنا، میں نے ان کو منوانا ہے۔ کہتا ہے جی اور اگر مسیح موعود تمام باتیں اسلام کے 73 فرقوں کی مان لیتا تو پھر کن معنوں سے اس کا نام حکم رکھا جاتا؟ کیا وہ باتوں کو ماننے آیا تھا یا منوانے آیا تھا؟ میں نے منوانی ہے تم 73 فرقوں کو۔ صحیح۔ حالانکہ اسے چاہیے تھا اگر وہ اپنے آپ کو 73واں فرقہ قرار دیتا تو کہتا میں نے 72 فرقوں کو منوانا ہے۔ ہاں بالکل، وہ یہ نہ کہتا کہ میں نے 73 کو منوانا ہے۔ یہ مرزا قادیانی کی جو بات ہے یہ بھی 40 نمبر 4 جو روحانی خزائن کی جلد نمبر 17 اور صفحہ نمبر 470 پر جو ہے یہ موجود ہے۔ صحیح۔ چوتھا حوالہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی کی جو جماعت ہے یہ 73 سے الگ ہے، اس نے اپنے آپ کو ایک الگ فرقہ قرار دیا، صحیح، امت کا فرقہ قرار نہیں دیا۔ کہتا ہے جی فرقہ جدیدہ ہے یہ۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ مرزا غلام محمد قادیانی اور اس کی جماعت کا 73 فرقوں سے تعلق نہیں ہے تو پھر یہ ہے کیا؟ یہ خود جو ہے وہ ایک جگہ پر اس کی وضاحت کرتا ہے، انگریزوں کو درخواست دیتے ہوئے کہتا ہے تیسرا امر جو قابل گزارش ہے یہ ہے کہ میں گورنمنٹ عالیہ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ فرقہ جدیدہ جو برٹش انڈیا کے اکثر مقامات میں پھیل گیا ہے جس کا میں پیشوا اور امام ہوں، گورنمنٹ کے لیے ہرگز خطرناک نہیں، یعنی اپنے آپ کو اور اپنی جماعت کو فرقہ جدیدہ قرار دے رہا ہے، جبکہ جو 73واں فرقہ ہے وہ تو نبی علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ بالکل، آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی،
جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جو ان کے نقش قدم پر چلتا رہے گا وہ 73واں فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا، اور وہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے، صحیح، اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میرا فرقہ جو ہے یہ فرقہ جدیدہ ہے جو انگریزوں کے آپ کی حکومت میں پھیل گیا ہے آپ کے علاقوں میں اس کا پیشوا اور امام ہوں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرا فرقہ آپ کے لیے خطرناک نہیں ہے۔ اپنی وفاداری بتا اپنی رہا ہوں۔ وفاداری جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہے انگریزوں کے لیے۔ تو میرا جو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ خود کو مسلمانوں سے الگ کر رہا ہے، فرقہ جدیدہ ایک کہہ فرقہ کے، جدیدہ جو ہے وہ اپنے آپ کو قرار دے رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ میرا فرقہ جو ہے وہ اسلام کا ہی فرقہ جو شروع سے چلا ہے، میرے نظریات وہی ہیں جو شروع سے چلے آ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب قادیانیوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم نے یہ آیت کا یہ مفہوم بیان کیا ہے، تو بتاؤ ذرا صحابہ میں سے، تابعین میں سے، تبع تابعین، کس نے یہ مفہوم بیان کیا؟ تو یہاں پر پھر وہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، ان کے پاس دلیل ہی نہیں ہوتی۔ اگر یہ فرقہ 73واں ہے تو اس کے عقائد اور نظریات جو ہیں وہ صحابہ، تابعین، تبع شروع سے موجود ہوتے ہیں۔ مثلا مرزا قادیانی کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، اللہ نے مجھے ان کی جگہ، یعنی مسیح امت محمدیہ کا بندہ جو ہے نا وہ عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ کسی صحابی کا یہ عقیدہ نہیں، صحیح، کسی تابعی کا یہ عقیدہ نہیں، کسی تبع تابعی کا یہ عقیدہ نہیں، ائمہ محدثین میں سے کسی کا یہ عقیدہ نہیں۔ یعنی امت محمدیہ کے اندر مرزا قادیانی سے پہلے 1300 سال تک کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ عیسیٰ بن مریم امت محمدیہ کا فرد ہوگا۔ وہ پچھلے عیسیٰ بن مریم جو بنی اسرائیلیاں وہ نہیں ہوں گے، امت کسی کا یہ عقیدہ نہیں۔ تو یہ کیسے کہ مان علیہ و صحابی کے تحت کیسے؟ بالکل۔ تو یہ اس نے خود 73 فرقوں کو غلط کہا، اپنے آپ کو ان سے الگ کیا اور اپنے فرقے کو فرقہ جدیدہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ الگ امت بن چکے ہیں۔ لہذا یہ حدیث پیش کر کے یہ ہرگز جو ہے وہ 73واں فرقہ نہیں بن سکتے۔ جزاک اللہ خیر استاد صاحب، آج آپ نے یہ دو جو ان کے بڑے شبہات یہ لوگوں میں پھیلاتے ہیں اس کی حقیقت واضح کی۔ امید ہے کہ ناظرین کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ آپ کے لیے قادیانیوں کی طرف سے جو مختلف تشقیقات اور ان کے حربے اور جو وہ جالوں میں لوگوں کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی حقیقت آشکار کرنے کے لیے ان کا رد آپ کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔